channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा जो वीडियो का है अरब इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका थर्ड और लास्ट पार्ट है, और इसके अंदर हम अपना जो कंक्लूजन है इसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और इसको पूरे जो है इसको कॉन्फ्लिक्ट को वो समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहले जो है कि इम्पोर्टेंट है इंतफादा जो सा है वो स्टार्ट हुआ। तो जैसे कि आपको पता है इंतफादा जो सा है वो बेसिकली ये MCQs भी बनता है डायरेक्ट PPSC में। इंतफादा का मतलब क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक वो जो है फ्रस्ट्रेशन थी अगेंस्ट इसराइल की फोर्सेस के और मिलिट्री, जो कि मुसलसल जो सी है वो जो है लैंड है वो इसराइली फ़लस्तीन लोगों की वो कैप्चर करता चला जा रहा था, इनेक्ट करता चला जा रहा था, जहाँ से वो मुकामी लोगों के अंदर एक गुस्सा था और गम था कि ये क्यों इस तरह मिलिट्री ऑक्यूपेशन है इसराइल है वो मुसलसल करता चला जा रहा है। उसके नतीजे में एक अपराइजिंग हुई, फ़लस्तीनी अपराइजिंग हुई और वो उसको इंतफादा कहा जाता है। ये दो दफ़ा इंतफादा हुआ, एक वो आगे चल के हम पढ़ेंगे 2000 पे, और ये जो है 87 और 93 के दरमियान, जिसके अंदर जो हज़ार जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हुए और बहुत से जो से हैं वो इंजर्ड हो गए और इम्प्रिजनर और डिपोर्ट कर दिया गया फ्रॉम फ़लस्तीन टेरिटरीज, और डिफरेंट फ़लस्तीन के टेरिटरीज में उनको जो सा है वो डिपोर्ट कर दिया। और जैसे कि आपको पता है कि जब इतना बड़ा इंतफादा हुआ और लोगों के अंदर एक गुस्सा था और इसराइली लोगों के अंदर कि ये मुसलसल हमारे ऊपर जुल्म और सितम जो है इसराइल ने करता चला जा रहा है, तो मुकामी लोगों ने एक फोर्स बनाई और उसको टैकल करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में एक वायलेंस हुआ और उसको फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने फिर एक करना शुरू कर दिया कि 1993 के अंदर एक ओस्लो अकॉर्ड जो सा है वो बेसिकली जो सा है वो स्टैब्लिश करने की कोशिश की। तो उसके अंदर ये कहा गया कि इसराइल और PLO के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट का मतलब ये था कि एक जो सी है फ़लस्तीन नेशनल अथॉरिटी जो सी है वो क्रिएट की जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। PNA कंट्रोल जो कि गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को कंट्रोल करेगी, बजाय कि ये जो सा ग्रुप है PLO लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी बजाय एक फ़लस्तीनी नेशनल अथॉरिटी जो है वो स्टैब्लिश की जाए और उसके मुताबिक बाकायदा जो हैं वो इलेक्शन हो और फिर इनके जो बंदे हैं वो इलेक्टेड हो के आएँ और अपने लोगों के मसले मसाइल है जो वो हल करने की कोशिश करें। तो ये एक किस्म की पपेट थी ऑफ इसराइल, और जितने भी लोग यहाँ पर थे वो उनके पास कोई इख्तियारात नहीं दिए गए, बल्कि इसराइल की जो है वो मदद से ही अगर किसी बंदे ने अगर किसी फ़लस्तीन के एरिया को विज़िट करना है या कहीं पर कोई स्पीच देनी है तो वो सबसे पहले जो उसको इजाज़त लेनी होती थी वो डायरेक्ट इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर होता था उस वक्त का उससे ली जाती थी। लेकिन ये फिलहाल एक पीस इस्टेब्लिश करने में एक रोल था दोनों जो पार्टीज़ हैं PLO का और इसराइल का। लेकिन जैसे ये अकॉर्ड असाइन हुआ तो असैसिनेशन कर दी गई रेबिन की, जो कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर था और जिसने ये अकॉर्ड जो है वो साइन किया था नवंबर 1995 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद जो सा है वो कुछ एक्सट्रीमिस्ट यहूदियों ने जूश ने उनकी जो असैसिनेशन कर दी और ये पीस जो सा है वो फिर जो है स्पॉइल हो गया। और क्योंकि जाहिर है कि ये जितनी भी पीस की जो प्रोसेस स्टार्ट होता था तो उसके अंदर मेजर जो फैक्टर है वो इसराइल को खुश करने के लिए होता था, और ज़्यादातर जो है बेनिफिट है 90% 99% बेनिफिट जो है वो इसराइल का अपना ही होता था, और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि हम ये पीस के लिए जी ये कोशिश कर रहे हैं, तो दिखावे के लिए कुछ वो हाथी के दाम दिखावे के लिए कुछ और होते थे, खाने के लिए कुछ और, यही फार्मूला जो है वो। फिर इसके बाद भी दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट किस्म के जो पीस से रिलेटेड हैं वो समिट्स होते रहे हैं। कैंप डेविड जो मैंने आपको पहले बताया, फिर दोबारा फिर हुआ समिट 2000 में, काबा समिट 2001 में, द रोड मैप फॉर पीस 2002, अरब पीस इनिशिएटिव 2002 से 2007 तक, और इन सारे जो सोल्यूशन है वो दिए गए, लेकिन इनका कोई भी जो है वो सक्सेस कामयाब नहीं हो सका। उसकी मेन रीज़न भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। अभी भी जो यूएसए है बेसिकली उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो सा है वो मसले को मज़ीद ख़राब करना
اور اسرائیل کی فیور ہے، وہ مسئلے کو حل کرنا ہی نہیں چاہتے. یورپین کنٹری مسئلے کا حل چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ مسئلے کو مزید جو ہے وہ طوالت دینا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے کبھی بھی اس مسئلے کا حل نہیں نکل سکا. تو جیسے کہ دوستو جو وار ہوئی 1973 کے اندر، تو اس کے اندر بھی میں نے آپ کو آلریڈی ڈسکس کیا کہ ریزولوشن جو سی ہے وہ جو گولن ہائٹ ہے اور یہ ڈفرینٹ جو ایریے ہیں سنائن پیننسولا اور گولن ہائٹ فرام سیریا جو سا ہے، یہ یو این او نے فورس کیا کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے. جیسے کہ یہ ایک سیز فائر اسٹیبلش ہوا یو این او کی ریزولوشن 1939، پیس میکر جو سی یو این او فورسز ہیں وہ ان کو ڈپلائی کر دیا گیا تاکہ پیس جو فورسز ودرا کر سکے. جو ایجپٹ ہے، ایجپٹ میں کیونکہ پیس اسٹیبلش ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہاں جو ہے پیس میکر فورسز ہیں وہ ودرا کر دی گئی، کیونکہ ان کا ایجپٹ کا اور اسرائیل کا جو ہے وہ جو پیس ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا تھا ان کے درمیان. اور لیکن اسی وجہ سے جو ہے ایجپٹ کا جو ایریا ہے سنائن پیننسولا، اس کو بھی جو ہے وہ اسرائیل نے واپس کر دیا. بہت بڑی لینڈ تھی یہ ایجپٹ کی جو کہ اسرائیل نے جو سی وہ 6 ڈے وار میں جیتی تھی، اور ان کو واپس 1973 کے اندر جو سا ہے وہ واپس کر دیا ایجپٹ کو. لیکن جو گولن ہائٹ والا ایشو ہے سیریا کے اندر، وہ مسلسل وہاں پر بنا رہا، اور اس کے اندر جو سی ہے پیس میکر فورسز ہیں اور یہ جو سی ہے وہ مسلسل ڈپلائڈ رہی. تو یہ میں ایک شارٹ سمری آپ کو ایک دینا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی جو ہے لبریشن جو ہے فلسطین لبریشن آرمی ہے، آرگنائزیشن ہے، اس کا اسٹیبلشمنٹ ہونا اور اس کا ایک طاقتور آرگنائزیشن بن کے سامنے آنا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یاسر عرفات جو سا ہے وہ بیسیکلی اس کا چیئرمین رہا ہے لبریشن آرمی کا. ان کی 2006 کے اندر ڈیتھ ہوئی ڈیو ٹو مسٹری جو سی ہے آف ڈس آرڈر آف بلڈ کی جو ڈس آرڈر کا پرابلم ہوا اور اچانک سے ان کی موت ہو گئی. اور کہتے ہیں کہ جو موساد یا یو ایس اے کے جو ہیں انٹیلیجنس ہے سی آئی اے، اس کا ایک اہم رول تھا یاسر عرفات کو کل کرنے میں. اسی طرح دوستو آپ کو پتا ہوگا یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن ہے جو کھل کے جو ہے وہ سپورٹ کرتی تھی فلسطین لوگوں کا، اور فلسطین کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ جو اسٹیٹ ہے وہ دوبارہ ریوائیول کے لیے بہت زیادہ انہوں نے کوششیں کی. لیکن اس کے بعد جیسے کہ دوستوں میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ ایک نیشنل اتھارٹی جو سی فلسطین نیشنل اتھارٹی کو اسٹیبلش کیا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی ہی پاپٹ کو اسرائیل اور یو ایس اے ہے وہ ان کو صرف سلیکٹ کر سکے، اور پھر ان سے اپنی مرضی کے جو بھی ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشن وہ امپلیمنٹ کروائے، اور مزید جو ہے وہ فلسطین کو پریشرائز یا انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے کرنے کے بجائے وہ کہے کہ جو ہے وہ ہمارے پاس بس اسی کے اوپر گزارا کرے. تو دوستو اسی طرح آپ کو ایک شارٹ ہوپ، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ شارٹ ہوپ جو وہ کریٹ ہوا، جیسے کہ اوسلو کا اکارڈ ہے وہ جب آیا تو اس کے لگا کہ شاید اب پیس اسٹیبلش ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی مین وجہ بھی یہی تھی کہ یو ایس او اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتا. بیسیکلی وہ اس مسئلے کو لٹکانا چاہ رہا تھا، اس کے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا. اور 2000 ستمبر کے اندر دوسرا جو ہے وہ انتفاضہ جو سا ہے وہ سٹارٹ ہوا، اپرائزنگ ہوئی، کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ فلسطین لوگ اور اسرائیلی لوگوں کے درمیان آپس میں جھڑپیں ہوئی، اور جن کے اندر کافی زیادہ فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو گئے. اور یروشلم کا جو ایشو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یروشلم تینوں جو ان سے ہیں کرسچینٹی اور اسلام اور جوڈیزم جو کہ جوئش کا مذہب ہے، ان کے لیے تینوں کے لیے بہت مقدس جگہ ہے. مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے بہت ہی مقدس جگہ ہے. اور اسی طرح جو سا ہے جو کرسچینٹی ہیں ان کے اندر یہ بلیو ہے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو یہودیوں نے سازشیں کی تھی اور وہ پھر ان کو صلیب پہ چڑھانے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کی کانسپیرنسی تھیوریز اسٹیبلش کی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. تو یہ وہ یروشلم ہی وہ جگہ تھی جہاں پر انہوں نے یہ ساری جنسی ہے وہ سازشیں کی یہودیوں نے. تو اس لیے ان کے لیے بھی بہت زیادہ یہ مقدس جگہ ہے عیسائیوں کے لیے، اور جوڈیزم کے لیے بھی بہت مقدس جگہ ہے یہ. ان کی کہتے ہیں کہ ہماری ہولی لینڈ ہے، اور یہاں سے
جو ہے ہمیں نکالا گیا اور یہ ہمارے مقدس مقامات ہیں. تو یہ اس طرح یہ یروشلم جو ہے یہ تینوں ابراہیمک جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد سے پھر آگے جو ہے اسلام اور کرسچینٹی اور جیوڈیزم ہیں، یہ اس کی تین شاخیں، یہ تینوں کے لیے ایک اہم شہر ہے اور مقدس ترین شہر ہے مسلمانوں کے لیے بھی. اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ فلسطینی ریفیوجیز کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. بہت سے فلسطین 30-40 لاکھ جو ہیں وہ مختلف ملکوں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں، جن کو وہاں نہ میڈیکلی فیسلٹیز ملتی ہیں، نہ ان کو کوئی اور چیز مل رہی ہے. تو یہ بڑا ایک ایشو ہے جو کہ اقوام متحدہ اور ڈفرینٹ جو ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں، کیسے وہاں پر پیس اسٹیبلش ہو سکتا ہے. لیکن آپ کی جو کرنٹ صورتحال ہے اس کے اندر تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا ریسنٹلی ابھی جو اسرائیل نے جو ہے الجزیرہ کا جو ہے ہیڈ آفس جو کہ گازا اسٹرپ میں تھا اس کو اٹیک کر دیا ہے تاکہ کسی قسم کی جو انفارمیشن ہے میڈیا کے تھرو وہ باہر نہ جا سکے. اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کس طرح وہ انسانیت اور مسلمانوں کو وہ روند رہے ہیں. اللہ پاک ان پر رحم کرے، فلسطین لوگوں پر، اور غارق کرے پہلے اسرائیل کو. تو اور دوسرا اور ایک اہم جو پوائنٹ ہے وہ فلسطینی لوگ ہیں، وہ کمیونٹی انڈر سیگ ہیں، وہ محاصرے کی شکل میں. مطلب ظاہر ہے کہ اگر گازا اسٹرپ والا ایریا ہے تو وہ اور یہ ویسٹ بینک والا ہے تو یہ انہوں نے جو والز ہیں وہ کریٹ کر دی ہیں اسرائیل نے، تاکہ یہاں سے اندر اور باہر جانے کا جو راستہ ہے وہاں پر چیک پوسٹ ہے تو وہ ان کو میڈیکل فیسلٹیز بھی صحیح سے نہیں ملتی، ایجوکیشن صحیح سے نہیں ملتی، اور بہت سے ایشوز ہیں وہ جو فلسطینی لوگوں کو سفر کرنے پڑ رہے ہیں. اگر کوئی کسی قسم کا اگر کوئی کہیں پر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں اسرائیل لوگ. تو یہ سب سے بڑی، جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتائی کہ یہ یو ایس اے جونسا ہے نا، یہ بہت بڑا جونسا ہے نا، یہ پیس کے اندر جونسا ہے نا، یہ رکاوٹ ہے بیسیکلی. یہ چاہتا ہی نہیں ہے پیس ہو، اس کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. وہ بیسیکلی اسرائیل کو یوز کرنا چاہتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر ایز اے اپنا ملٹری پرپز کے لیے. ملٹری ایک اس کو جیسے مختلف جونسی ہیں وہ اڈے بناتے ہیں تاکہ ہمیں وہاں پر کنٹرول ہو سکے اپنے اینیمیز کو کنٹرول کرنے کے لیے. دیکھیں آپ مسلم کنٹریز ہیں چاروں طرف سے اور درمیان میں جو ہے وہ اسرائیل کو اسٹیبلش کرنا، یہ ایک باقاعدہ جو ہے یو ایس اے کی ہے وہ فورن پالیسی ہے. اور فورن پالیسی کے اندر یہ شامل ہے کہ ہم جو اسرائیل کے جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ میں یہ بتاؤں کہ ابھی بھی $3.2 بلین جو ہے وہ ایڈ پرووائڈ کر رہا ہے یو ایس اے جو ہے وہ اسرائیل کو. اس کے دو ریزن وہ بتاتا ہے، ایک اس کو اکانومک اور دوسرا ملٹری پرپز ہے. تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کا جونسا ہے وہ 0.1% لینڈ ہولڈ کرتا ہے، لیکن اس کو جو ملٹری دی جاتی ہے وہ 50% سے مور دین ہے. تو اس کے جو یو ایس اے ہے اس کے جو ملٹری اور اکانومک جونسے ہیں وہ انٹرسٹ ہیں بہت بڑے. تو ایک تو پہلے تو یہ آئل والا ہی ایشو تھا تاکہ ان کا آئل کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ بنا رہے اور جو عرب کنٹریز ہیں وہاں سے آئل کا جو ہے ریسورسز ہے وہ جو برٹش یو ایس اے ہے وہ استعمال کر سکے. یو ایس اے نے اب بھی جیسے ہی ہم سمجھتے تھے کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اینٹی مسلم ہے اور جو بائیڈن ہے وہ شاید مسلمانوں کے لیے ان کا جو سٹانس ہے وہ بہتر ہوگا، لیکن جیسے ہی یہ ایشو سٹارٹ ہوا ابھی ریسنٹلی اسرائیل اور فلسطین میں جو غزہ اسٹرپ میں جو ہو رہا ہے تو بجائے کہ جو یو ایس اے ہے اس کو یہ ایشو کو رکوانا چاہیے اور سیز فائر اسٹیبلش کر دینے چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو یو ایس اے ہے اس نے کھلا جو ہے وہ فری ہینڈ دے دیا ہے اسرائیل کو اور کہا ہے کہ وہ اگر چاہیں اپنے ڈیفینڈ کے لیے تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. یہ ایک قسم کی کلین چٹ ہے بنجامن نیتن یاہو کے لیے، اور اس نے اس کے بعد غزہ اسٹرپ میں بری طرح سے اٹیک جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے. نہ تو اس نے میڈیا کا جو ہے وہ فریڈم کو دیکھا، اس کو کیا، اور اسی طرح یہ ایک قسم کا یو ایس اے ہی سب کچھ ایک قسم کا اپنی مرضی سے کروا رہا ہے. اور دوسرا یہ ان کے میں آپ کو بتاؤں پولیٹیکل بیکنگ ہے. جو پولیٹیکل بیکنگ ہے اس کے اندر بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ یو ایس اے کے اندر ایک خاص قسم کے کرسچینٹی کے کچھ سیکٹ وہاں پر موجود ہیں جو یہ بلیو رکھتے ہیں
کہ گریٹر اسرائیل جتنا جلدی ہوگا اتنی جلدی ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ واپس سرزمین پر آئیں گے. اور یہ کرسچینٹی کے اندر بھی ہے، اسی وجہ سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن ہے ان کا بہت بڑا جو ہے وہ پولیٹیکلی ووٹ کے لیے بھی وہ اسرائیل کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بات جو میں نے پہلے بتائی آپ کو وہی باتیں یہ کہ وائی یو ایس اے پرووائڈ سو مچ سپورٹ اسرائیل کو اتنی سپورٹ کر کیوں رہا ہے. اس کی مین وجہ وہی ہے کہ کرسچین جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت آئیں گے جب جونسا ہے گریٹر اسرائیل جونسا ہے وہ ایگزسٹ ہوگا، اور مڈل ایسٹ میں جو اکانومیکلی جو آئل کی ہے انڈسٹری اس کو کیپچر کیا جائے، اور جو ایک ریلائبل فرینڈ جو ہے وہ ان کو مڈل ایسٹ میں چاہیے جو کہ اسرائیل سے بہتر انہیں کوئی بھی نہیں مل سکتا. اور انٹرنل پالیٹکس بھی اس کے اندر انوالو ہے یو ایس سی کی. اور کیا کچھ ہوپ لگتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ ایک ریزولوشن یا کوئی سولو ہو سکے اسرائیل اور فلسطین کا؟ تو یس اٹس اے پاسبل، اگر ایک تو یو ایس اے اس کے اندر جو پیس پروسیس کے اندر وہ بالکل بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہ کرے، اور دین جو سا ہے وہ یو این او جو سی ریزولوشن ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے فلسطین کے اندر صحیح معنوں میں وداؤٹ اینی بائسڈ ٹوورڈز اسرائیل. آپ اسرائیل کی طرف باعث نہ ہوں. بنجامن نیتنیاہو یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے وہاں پر اس مقدمے کو چلایا جائے. کریمنل کورٹ ہے انٹرنیشنل کریمنل کورٹ ہے، یہ بھی جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہیگ کے اندر ہے، ہیگ نیدرلینڈ کے اندر ہے. تو یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں پر وداؤٹ اینی بائسڈ ہو کے آپ تو یہ اس ایشو کو حل کرنے کے لیے پراپر جو سا ہے ایویڈنس کے ساتھ اس کو حل ہونا چاہیے. اور اسرائیل کا کوئی بھی قطان جو سا ہے جتنی بھی لینڈ پر انہوں نے وہ کیا ہوا یہ سارا ہی انلیگل آکوپیشن ہے اسرائیل کا بیسیکلی فلسطین کے اوپر انلیگل ہے. تو جو مسلم کنٹریز ہیں بالکل ان کو بھی آگے آنا چاہیے اور جو ہے مسلم کنٹریز کو سپورٹ کرنا چاہیے. اسرائیل کا جو ہے موقف ہے اور نہ صرف ہمیں زبانی کلامی بلکہ عملی طور پر بھی انشاءاللہ تعالی اس کے اندر جو سا ہے وہ اپنا حصہ ہے وہ ڈالنا چاہیے. اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، آپ دیکھیں دنیا کے اندر کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہاں پر ہم اپنی آواز اٹھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ بینگ اے ہیومن رائٹس اور مسلم ہونے کے ناطے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کے لیے جو سا ہے وہ مدد ان کی ضرور کریں. تو یہ سارا ایشو حل ہو سکتا ہے اگر ہم سنجیدہ ہو کے واقعی یو این اے کی ریزولوشن اور یو ایس اے اور جو ویٹو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان کو اگر ہم بیچ میں سے مائنس کریں اور پھر اگر ایشو کو، اور دونوں طرف کے جو ہے پروگریسو ہیں ان کو لے کے چلیں، نہ کہ ایکسٹریمسٹ ہونا چاہیے. جیسے کہ حماس ہے تو وہ بالکل ہی جو ہے وہ اسرائیل کے ایگزسٹنس کو تسلیم ہی نہیں کرتا. تو اسرائیل کا جو بھی کی ہوئی ہے. تو یہ نیکسٹ جو لاسٹ سلائیڈ ہے ہماری بہت امپورٹنٹ ہے، وہی آپ کو اسی اتھارٹی کا جو سا ہے فنڈنگ جو سی ہے مسلم کنٹریز کی طرف سے ان کو ملنی چاہیے تاکہ جو ان کی آرگنائزیشنیں ہیں اور ڈفرینٹ قسم کا وہاں پر، کیونکہ ظاہر ہے میڈیکل فیسلٹیز کا مسئلہ ہے، اسکول نہیں ہیں، کالجز نہیں ہیں، تو اور ان کو ایشوز ہیں. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرے اور انڈیپینڈنس جو سی ہیں ان کے لیے بھی ان کی بھرپور اور مورلی اور اکنامک دونوں سپورٹ جو سی ہے وہ فرض ہے. اور دا ٹو اسٹیٹ نیشن جو سی ہے سلوشن ہے وہ ہو سکتا ہے کہ فلسطین کا جو ہے وہ علاقہ جو سا ہے وہ ان کو واپس 1947 کی ریزولوشن کے مطابق بھی دے دیا جائے. تو اس میں بھی جو ہے وہ تقریباً 46% ایریا جو ہے وہ بنتا ہے اسرائیل کا فلسطین کے مسلمان لوگوں کے لیے. لیکن اگر وہ بھی اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو کافی حد تک جو ہے وہ امن قائم ہو سکتا ہے ٹو اسٹیٹ سولوشن کے ذریعے. تو تھینک یو سو مچ دوستو، آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ ہمیں اپنے آنے والے جو ہے اور آپ کے لیے ایسی ویڈیو بنانے کے جو سی ہے وہ موٹیویشن ملتی رہے. تھینک یو سو مچ. ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ. Thanks for watching. Please like, comment and share and subscribe my channel for more videos.